वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन ना करें ये तो मुमकिन नहीं है। तो एक बड़े ही कॉमन मसले के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर डाल दें। अच्छा, अब ये तो इंसान के ऊपर है ना, कि हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है कि हम अपने कौन से इमोशन को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं। कुछ लोग आपको बड़े जज्बाती दिखाई देते होंगे, उनकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले होते हैं वो बड़े जज्बाती होते हैं, इतने दूरअंदेश नहीं होते, बड़े जल्दबाज होते हैं। कुछ लोग अक्सर आपको थोड़े से सैड दिखाई देते हैं, हर वक्त थोड़े से उदास, थोड़े से लो मूड में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर गुस्सा करते हैं। आप उनसे प्यार से भी बात करें या हल्के फुल्के अंदाज से भी बात करें तो उसका जवाब आपको गुस्से में ही मिलता है। तो ये जो गुस्सा है ना, ये बड़ी एक बुरी चीज़ है, ये अच्छे मिजाज को भी ख़राब कर देती है और हम बड़े गलत फ़ैसले समटाइम नाज़रीन गुस्से में आकर ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। तो गुस्से कि जो इमोशन है ये हम पे कब हावी होती है, हम इसे क्या कंट्रोल कर सकते हैं किसी एक्सरसाइज के थ्रू, किसी प्रैक्टिस के थ्रू? वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं? मेंटल एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ। हमारे साथ इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब पाकिस्तान की हमारी नामवर साइकोलॉजिस्ट जनाब सूफिया सुहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सूफिया जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सूफिया जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा, आपको गुस्सा आता है? देखिए, गुस्सा एक नॉर्मल थिंग है, हर किसी को आता है। नॉर्मल जज्बा है जो अल्लाह ने हम सब के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। गुस्सा नॉर्मल चीज़ है, जिनको नहीं आता वो मेरे ख्याल में नॉर्मल नहीं है। गुस्सा आता है लेकिन उसको मैनेज करना कैसे, ये हमारे हाथ में है। तो कुछ चीज़ें जज्बात अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए, मोहब्बत है, खुशी का है, गुस्से का है, ये इंग्रेडिएंट्स जो अल्लाह ताला ने हमें इनबिल्ट किए हुए हैं, ठीक है। करेक्ट। तो इट्स फाइन अगर गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, जैसा कि मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपको गुस्सा आता है, मैं आगे यही पूछने वाली थी कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जो फ़हमो फरासत वाले लोग होते हैं वही अपने अंदर की जो खामियां हैं उनको कंट्रोल करना, उन पर काबू पाना सीख जाते हैं। और गुस्सा एक ऐसा इमोशन है, एंगर, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के बड़े गलत फ़ैसले भी ले जाते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपने मसले मसाइल को, कि मुझे सबसे पहले ये मानना या सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये मेरे में गलती है, या हाँ मैं गुस्सा करता हूँ और उसमें गलत ज़बान या गलत मिजाज या गलत तरीक़े से बात हो जाती है। हम आइडेंटिफाई ही नहीं करते अपने अंदर के मसले को, क्यों? असल में जो इंसान की ईगो है ना, वो उसको बताती कि तुम परफेक्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो। हमारी ईगो एक्सेप्ट नहीं करने देती कि हमारे अंदर कोई गलतियाँ या खामियाँ हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर वाकई चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ, तो इसका बड़ा अच्छा एक छोटा सा टूल मैं अक्सर बताती हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताती हूँ, कि आप अपने 3 ऐसे अफराद लें जो आपके क्लोज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ऐसे जो आपके दोस्त हैं, जो मुखलिस दोस्त हैं, 3 ऐसे लोग जो आपके घर के हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकता है। उसको पेपर दें और उनको कहें कि मेरी 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ लिखते हैं। जब वो डाटा आपके पास आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या खामी है और क्या खूबी है, कौन सी खूबी को पॉलिश करने की ज़रूरत है और कौन सी खामी है जिसको सही करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि जी मेरे अंदर ये खामी है, मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब बार बार लोग एक ही बात करें तो आप इसको सोचेंगे अलार्म है, मुझे इसको सही करना चाहिए, कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा बात करती हूँ, चूँकि मेरा ये सवाल भी उसी से लिंक था कि हम ये एक्सेप्टेंस ही अपने अंदर नहीं लेकर आते हैं। अच्छा, मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर मेरी बहन शी साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल हैं, तो हम काफ़ी चीज़ें मेंटल हेल्थ के ऊपर अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। और शी टोल्ड मी वंस कि जब वो अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर सबसे पहले जो उसका फर्स्ट सेशन हुआ, वहाँ पे हर स्टूडेंट अपने अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बता रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत स्ट्रेस होती है, कोई कह रहा है कि आई एम बाइपोलर, कोई कह रहा है कि मुझे एंगर मैनेजमेंट के इशू हैं, किसी को PTSD का प्रॉब्लम है। अब हमारे यहाँ अगर हम किसी को कह दें कि मुझे मूड स्विंग्स हैं, मैं अच्छा यार इसका तो वो टैग हो जाएगा एक चीज़, हम छुपाते हैं बातें, हम इन बातों को डिस्कस नहीं करते। जब आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि कुछ गलत हो रहा है। देखें, कोई भी डिसऑर्डर कब बनता है, तब
جب آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف ڈیمیج ہونی شروع ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ ڈیمیج ہو رہے ہیں, آپ کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی ورکنگ پلیس ڈیمیج ہو رہی ہے. جب ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے, مجھے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. کریکٹ. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے جو سبلنگز ہیں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, ہمارے دوست بھی بتا سکتے ہیں. ہماری جو ورکنگ انوائرمنٹ میں ڈیمیج کریٹ ہونا شروع ہو جائے تو اٹس الارم, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا صوفیہ جی, کچھ لوگ اکثر ایسے مزاج کے یا طبیعت کے ہوتے ہیں نا, یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی, جو غصے میں آتے ہیں اور بول جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا, لٹرم بٹرم یہ وہ, اور بہت کچھ بول دیا, اور بعد میں کہ بھائی غلطی ہوگی, سوری کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, لیکن وہ غصے میں آپ نے کسی انسان کو کتنی تکلیف دے دی, اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. تو یہ نارمل ہے ایسے لوگوں کا جو ایسا رویہ ہوتا ہے کہ غصہ آیا, توڑ پھوڑ کر دی, بہت کچھ بول دیا, گالی بک دی, اگلے کے جو ایموشنز ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا, لیکن بعد میں ریلائز ہو گیا, لیکن اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہے, وہ ایوری ٹائم سیم بیہیویئر ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ میں آتا کیوں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں گھر کا ماحول بہت کچھ بتاتا ہے. اگر فادر غصے کے تیز ہیں یا دادا غصے کے تیز ہیں تو بچے نے سیکھ لیا کہ مسئلے کا جو کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کا حل صرف غصہ ہے. اس نے سیکھ لیا جی اپنے مسائل کو حل کرنا ہے, اپنی بات کو منوانا ہے تو آپ نے توڑ پھوڑ ہی کرنی ہے. سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے. ٹھیک ہے, اگر گھر میں ماحول ایسا ہے کہ جی ہر بات غصے سے کی جاتی ہے تو بچے نے تو سیکھنا یہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں یا کچھ ہیبٹس ہیں, ہم انگریڈینٹس لے کر پیدا ہوتے ہیں, ہم اندر وراثت میں آتے ہیں, ہمارے جینیٹکلی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. اب گرو کب کرتے ہیں جب ماحول ویسا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ماحول کیسا ہے آپ کا. اگر ماحول میں غصہ ہے تو آپ کو مینیج کرنا مشکل ہوگا. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ جی غصے میں لوگ بول جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, شاؤٹ کر جاتے ہیں, پھر بعد میں سوری کر رہے ہوتے ہیں, اچھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سکھایا نہیں جاتا کہ اپنے ایموشنز کو ہم نے مینیج کیسے کرنا. ٹھیک ہے, ہمیں بچپن سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اپنے غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے, اپنے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. ہمیں الفاظ کا استعمال نہیں سکھایا جاتا, کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں, کس طرح ہم نے بات کرنی ہے. فار ایگزامپل, اگر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والا شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے, اگر میں اس کو کہوں گی نہیں دیکھو تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, اٹ ہرٹس. اگر میں اس کو نہیں سوچو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو, ہاں تو شرمندگی بھی ہوگی نا. ڈفرینٹلی امپیکٹ, وہ بات کو سمجھے گا بھی اور شاید وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے. تو الفاظ کا استعمال اور ٹون کا استعمال بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے ہاں لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں, اپنے ایموشنس میں دل کی بات نہیں کرتے. مرد حضرات تو بالکل بھی نہیں کرتے. اگر کوئی ایموشنل بات کرنی ہے شاید ہی ہمیں کوئی ایموشنل مرد بھی دکھا, کیونکہ سب کچھ اپنے اندر رکھا جا رہا ہے. لوگوں کے جو رویے ہیں یا جو برے بیہیویئرز ہیں یا جو ہمارے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو ہم لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں. خواتین تھوڑی سی چونکہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں, ایموشنل ہوتی ہیں, اس لیے کہیں نہ کہیں وہ ایکسپریس کر جاتی ہیں ان ٹرمز آف رو لیا, کسی سے بات کر لی, دل ہلکا کر لیا. ہمارے ہاں مرد بالکل ایکسپریشن نہیں رکھتے. دیکھیں مرد اور عورت کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. صحیح. ٹھیک ہے, عورت جذباتی ہے, وہ جب تک بتائی نہیں سکون میں نہیں آئے گی. مرد کو یہ مسئلہ ہے کہ مرد کیونکہ بریڈ ونر ہوتا ہے گھر کا, اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم اے پرابلم سالور. یہ ویکنیس شاید ہے. ٹھیک ہے, میں پرابلم سالور ہوں, میں اپنی چیزوں کو خود حل کروں گا. شاید کہیں نہ کہیں میل کو ہٹ لگتی ہے کہ جی میں کسی سے ہیلپ لے لوں. انا زیادہ ہوتی ہے مرد میں, ایگو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو لگتا ہے کہ مجھے مسائل کو حل کرنا ہے, میں خود کر سکتا ہوں. یہ جو چیز ہے اس کو روک دیتی ہے ڈسکس کرنے سے. ٹھیک ہے, اس لیے جس بات کا اظہار زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں ویسے ہی معاشرے میں بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بیٹوں کا جب تم نے رونا نہیں ہے, تم مرد ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا, تمہیں وہ نہیں کرنا. ہم نے متھ سیٹ کر دی ہے نا. تو ہوتا ہے کہ بچے خاص طور میل ایکسپریس نہیں کرتے. جب ایکسپریس نہیں کرتے تو وہ سارا کچھ ان کے اندر رہتا ہے, ان کا کتھارسس نہیں ہوتا. جب کتھارسس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, وہ غصہ زیادہ آتا ہے. آپ دیکھیں مرد کو غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت خواتین کے. تو اس لیے کیونکہ دیکھیں جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, اس نے گھر کو بھی مینیج کرنا ہے, اس نے آفس کو بھی مینیج کرنا ہے, اس کے پاس برڈن زیادہ ہے. جب ایکسپریشن نہیں ہوگا, اس کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا تو غصہ بھی زیادہ آئے گا, اظہار بھی. اچھا, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن کہ جب آپ کے اکارڈنگلی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور پھر ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں, اور جب ہم ایک حد تک اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ریئیکٹ بہت برا کرتے ہیں جس کو ہم غصے کا نام دے رہے ہیں. جب ایسی سچویشن میں ہم ہوں سو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسی ایکسرسائز میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں سکھائیں یا بتائیں. اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے,
کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, کچھ چیز دوسروں کے رویے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں کے ایکٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, دوسروں کے الفاظ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ہم اس پہ پریشان ہونا, اس پہ ہم نے اریٹیٹ ہونا تو بیوقوفی ہے میرے خیال میں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا چیز یہ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ چلے جائیں. اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. غصہ زیادہ آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں واٹر تھیراپی ہوتی ہے, بڑی افیکٹو ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ پانی کا استعمال کریں. اسلامی طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ پانی کا استعمال کریں, جتنا آپ پانی پئیں گے آپ ڈیٹاکس ہوگا آپ کا غصہ, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اس سچویشن سے ہٹ جائیں. دیکھیں ہمارے مائنڈ میں جتنے بھی جو برین کا اراؤزل ہے کسی بھی ایموشنز کا, چاہے محبت کا ہے, چاہے نفرت کا ہے, چاہے غصے کا ہے, 12 منٹ کا اراؤزل ہوتا ہے. 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ ہم اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا سپین بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ 12 منٹ کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں, پانی پی لیں, اپنے آپ کو سچویشن سے ہٹا لیں, تو آپ دیکھیے گا آپ کا اراؤزل کم ہوگا. جیسے ہی وہ کم ہوگا آپ کو غصہ آنا کم ہو جائے گا. ہمیشہ رسپانس کرنا سیکھیں, ریئیکٹ نہ سیکھیں. That's amazing. دیکھیں ریئیکٹ کرنا کیا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ کہا, میں نے اتنی ہی پریشر سے آپ کو کچھ کہا. آپ کو بھی جتنے آپ نے مجھ پہ غصہ کیا میں نے اس سے زیادہ غصہ کیا, میں نے اور بھی ٹون سخت کر لی, مشکل الفاظ استعمال کر دیے, سخت الفاظ استعمال کر دیے. یہ ریئیکشن ہے. یو ہیو ٹو لرن دی رسپانس. اوکے, آپ نے کہا, اگر تھوڑا سا امپیتھیٹک بیہیویئر ہو سکتا ہے, وہ پریشان ہے, کچھ سچویشن میں ہے, آپ خاموش ہو جائیں. آپ 1 سے 25 تک کاؤنٹ کریں. جب 25 تک کاؤنٹ کریں گے تو آپ کا اراؤزل ذرا نیچے ہوگا. جب آپ جواب دیں گے تو بہتر الفاظ بھی ہوں گے اور بہتر رسپانس بھی ہوگا. اچھا, یہ تو ہم نے اپنے آپ نے بتایا کہ یہ پریکٹس ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے یا مجھے آ رہا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. مجھے ایک ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے جب میرا جو سامنے والا شخص ہے وہ شدید غصے کی کیفیت میں حالت میں ہے, تو اس ٹائم مجھے اپنے اینگر کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی ایموشن ہے یا وائب ہے جو ہم ٹرانسفر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جس کیفیت میں آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ بھی somehow اس کیفیت میں آ جاتے ہیں. تو میرے پہ اب کیا رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا, میں اکثر ٹپ دیتی ہوتی ہوں, گلے لگا لیں آپ. اچھا, ٹھیک ہے, جیسے بچوں کو لگایا جاتا ہے, بچوں کو لگایا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے برین میں اراؤزل ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر کا, جو ہمیں بتاتا ہے کوئی ہمیں ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں کوئی احساس دلاتا ہے. جب ہمیں کوئی گلے لگاتا ہے تو ہم سکون میں آتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے لو ونس ہیں, جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس انسان کے گلے لگ ہم پریشان ہوتے ہیں, اس انسان کے گلے لگ کر سکون محسوس کرتے ہیں جو ہمارے دل سے قریب ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو جس طرح ایک مووی آئی تھی انڈین, منا بھائی MBBS, جادو کی جھپی. جادو کی جھپی از دا سائنس. جادو کی جھپی از دا سائنس. جب آپ کو کوئی گلے لگاتا ہے تو آپ کے اندر اراؤزل ہوتا ہے برین میں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے, کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے. جیسے ہی وہ اراؤزل ہوتا ہے ہم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بڑھتی عمر میں بچے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. اچھا, اور تو ہم اس کی پریکٹس کر اس میں سکتے ہیں. میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو بھی ٹریٹ کرنا, جب بچے اس طرح کی کیفیت میں آ جائیں تو بڑا پیرنٹس کی ذمہ داری کہ وہ کیسے اپنے بچے کو ٹریٹ کریں. اب ریسنٹلی کل کی ہی بات ہے, میری بیٹی شی اسٹارٹیڈ کرائنگ, اور اتنی کرینکی, اور زمین پر لیٹ گئی, اینڈ شی اسٹارٹیڈ اسکریچنگ فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ اسکول سے بھی یا اپنے کزن سے بھی فیملی سے بھی بہت ساری آپ سے پک کر رہے ہوتے ہو, اور بس کہ کوئی ہاتھ نہ لگائے. سو آئی تھاٹ کہ اب اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میں گئی اس کے پاس اینڈ آئی ہگڈ ہر, اور میں وہ آہستہ آہستہ ودن 2 to 3 منٹس وہ اتنی کام ڈاؤن ہو گئی. اور دین جب وہ بالکل نارمل ہوگی, دین میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ جو آپ نے کیا یہ ایک اچھی بات نہیں تھی, اور ایسے نہیں کرتے. اور بچہ ایکچولی اس ٹائم سننے کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اپنی پرابلم بھی بتاتا ہے کہ وہ ایکچولی کیا فیل کر رہا تھا. ہم جو یوزلی بینگ اے پیرنٹ بھی غلط رسپونڈ کرتے ہیں یا بیہیویئر اپناتے ہیں کہ جب بچہ اتنا کرینکی ہوا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو ایک لگا کے, دیکھیں بچہ شاؤٹ کرتا ہے نا, ماں اس سے زیادہ شاؤٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس طرح بار بار پریکٹس کر رہے ہوتے بچے کو کیسے پتہ چلے گا غصے کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, مینیج کیسے کرنا ہے. تو پیرنٹس کا بہت رول پلے ہوتا ہے. پیرنٹس کو چاہیے خود بھی کام ڈاؤن, جیسے خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ بچے سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. جب وہ کنٹرول میں ہو جائے گا پھر اس سے بات کریں کہ جو آپ کا رویہ تھا کیا یہ مناسب تھا. ٹھیک ہے, بچے کے اندر انسائٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. جب بچہ خود سے کرے گا تو زیادہ سیکھے گا بنسبت کہ آپ ایک دفعہ آپ کے ڈر سے سیکھے وہ ڈسپلن قائم نہیں ہو پاتا. اچھا میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم جو پنجابی لوگ ہیں ہم وی آر ویری لاؤڈ نا, ہم کوئی نارمل بات بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ ایموشن سے کرتے ہیں. ہمارے بچے بھی لاؤڈ ہو رہے ہیں, وہ بھی اونچا بولتے ہیں, چیخ کے بات کرتے ہیں. میں اپنی اکثر فیملی میں دیکھتی ہوں جو بچے باہر جن کا براٹ اپ ہوتا ہے کتنے دھیمے مزاج کے, پولائٹلی کاملی بات کرتے ہیں. ان کے پیرنٹس بھی چونکہ وہ بیہیویئر اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں اسپیشلی بڑے بھی لاؤڈ ہیں اور بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ ان کے گلے ہم سے بھی زیادہ ہیں. پھر جو ایکسپریشن ہے غصے کا, اینگر کا, وہ بھی ہم پنجابیوں میں آئی تھنک کہ زیادہ ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ایک تو جو موسم ہوتا ہے نا وہ بہت افیکٹ کرتا ہے. اچھا, موسم کے بہت ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کا جب گرم ویدر زیادہ ہوگا, موسم اور کھانے بھی ایک ہماری جو ایک فار ایگزامپل اکثر پیرنٹس جو میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بچوں کو لے کر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ چاکلیٹ کا استعمال ایکسیسو نہ کریں. اچھا, بچوں کو چاکلیٹ ہائپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیفین, انرجی ڈرنکس, بچوں کو کولڈ ڈرنکس, فاسٹ فوڈ, یہ ساری چیزیں بچوں کو ہائپر کرتی ہیں. تو پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ بچوں کو کھلا کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مدر کیا کرتے ہیں, نوٹیلا لگا کر دے رہی ہیں, چاکلیٹ شیک دے رہی ہیں ساتھ. ایکسیسو چیز جو ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, یہ اعتدال پسندی. بیلنس ڈائٹ دیں. جب بیلنس ڈائٹ دیں گے تو بچے غصہ کم آئے گا. کوشش کریں کہ ہم خود بھی کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم سے کم کریں. انرجی ڈرنکس کم سے کم لیں. انرجی ڈرنکس جو ہے وہ ہائپر ایکٹیویٹی پیدا کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب بڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے, جو 14-15 سال ہے, 13-14 سال ہے, اس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, تو اس ٹائم بچہ ویسے ہی اگریسو زیادہ ہوتا ہے. اس ٹائم اگر یہ انرجی ڈرنکس لیں گے تو اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تم نے کھانے پینے کی بات کی, اور بچوں کے اوپر ڈیفینیٹلی جو کھانا ہے یا جو آس پاس کا مزاج ہے وہ بڑا زیادہ ایک اثر رکھتا ہے. اچھا میں ان کپلس کی بات کرنا چاہوں گی, میاں بیوی کی بات کرنا چاہوں گی. آج کل میں ہم لوگ آئے روز دیکھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز جو ہیں وہ بھی اتنے بڑھ چکے ہیں. مرد جو ہیں وہ بات بات پر ہاتھ اٹھا دینا بیوی پر, اور یہ کیسی ایک چیز ہے, کیا ریورس ہو سکتی ہے؟ جو اس طرح کے بیہیویئر کے حائل مرد ہوتے ہیں ان کو کیا کسی سپورٹ یا ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ ان میں بھی اینگر جو مینجمنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیک کر رہا ہوتا ہے, غصے کی جو ایموشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اینڈ پہ ساری مار پیٹ بیچاری بیوی پر ہی نکلتی ہے, سارا تشدد بیچاری سہنے کے لیے وہی ایک عورت ہوتی ہے, کیونکہ کسی اور کے ساتھ تو ہم یہ رویہ نہیں رکھ سکتے. کیوں ہے ایسا, اور کیا کرنا چاہیے ایسے کپلس کو؟ دیکھیے میں نے 2000 سے زیادہ میرٹل کاؤنسلنگس کی ہیں, تو جو مجھے کہتے ہیں نا کرسٹ ہوتا ہے, وہ میں نے دیکھا ہے کہ مینٹل کمپیبلٹی نہیں ہوتی آپس میں, تو اس کا حل ملتا ہی نہیں. دیکھیں پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں ہیں. پیرنٹس کیا دیکھتے ہیں, لڑکا اچھا کماتا ہے, فیملی کیسی ہے, بڑا گھر ہے, اچھی سوسائٹی میں, اٹس فائن, ٹھیک ہے, کر دیں شادی. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ میری بچی کا مائنڈ اس کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, لڑکی کے بالکل الگ خیالات ہوتے ہیں, مرد کے بالکل الگ خیالات ہوتے ہیں. کہ پسند ناپسند از ناٹ اے ایشو کہ آپ کو وہ کھانے میں یہ پسند ہے, اس کے کھانے میں جو بیسک کور تھاٹس ہیں نا زندگی گزارنے کے, اگر وہ مختلف ہے نا تو آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا ہی ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مار پیٹ تو حل نہیں ہے نا, ہمیں بھی پتا ہوتا ہے نا. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آپ کا جو آپ کے گھر میں جو آپ کی ہاؤس ہیلپ ہے وہ بھی اگر آپ کے اکارڈنگلی کام نہیں کری, جس طرح ہم آئے روز کیسز دیکھتے ہیں, مارا پیٹا, جلا دیا, بال کاٹ دیے, تشدد کیا, لیٹ دیم گو. دیکھیں یہ جو لوگ اس طرح کے بیہیویئرس کرتے ہیں نا ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ خود نفسیاتی مریض ہیں. دیکھیں کوئی مار پیٹ کرتے ہیں, جو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو بال جلا رہے ہیں, ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس طرح کے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کبھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے, جو جتنی بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں وائف کو وہ ڈیفینیٹلی نفسیاتی مریض ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو وہ ویک پرسنالٹی ہوتے ہیں. ویک پرسنالٹی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو جب یہ لگتا ہے کہ ان کی وائف ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں مار پیٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس حد تک کہیں کہ جی مار پیٹ اتنے کریں کہ جی اکثر خواتین آتی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, بازو ٹوٹ گیا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ اتنی زیادہ نفسیاتی مریض ہے کہ ان کو اذیت دے کر خوشی ملتی ہے.
تو یہاں پہ وہ ٹرک کام نہیں کرے گی, وہ ایکسرسائز کے گلے لگا لینا یا کام کر دینا, ادھر وہ ٹرک نہیں کام کرے گا. دیکھیں کوئی بھی جو ٹپس ہوتے ہیں, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم خالی یہ جو ٹرپس ہیں یہ نارمل لوگوں جو نارمل لوگوں کو آپ زیادہ غصہ آ رہا ہے آپ کو مینیج روٹین میں, جو لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو ڈس آرڈر پہ کنورٹ ہو گیا, ان دے نیڈ میڈیسنس. ان کو پہلے میڈیسنس دی جاتی ہے کچھ عرصے تک کے لیے, آہستہ آہستہ گریجولی بڑھائی جاتی ہے, آہستہ آہستہ گریجولی کم کی جاتی ہیں, ٹیپر آف کی جاتی ہے. تو وہ پھر ان کے اندر جو کامنس ہے, جو کہتے ہیں نا برین کیمسٹری چینج کی جاتی ہے, ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز کا ورک نارمل کیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ نارمل ہوتے ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں میل کبھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ, ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. آپ نے اپنے پورے کریئر میں کوئی ایسی ایگزامپل دیکھی ہو, کوئی کہانی, آئی ایم شیور بہت سارے قصے ہوں گے جو بعد میں بھی پچھتاوا ہوا ہو, احساس کیا ہو, ریلائز کیا ہو, سب کچھ تباہ و برباد کرنے کے بعد ایسے پیشنٹس آئے آپ کے پاس دوبارہ جن کو ریلائز ہوا ہو, یا ایسے لوگ ساری زندگی کیا ڈینائل میں ہی رہتے ہیں؟ آئے ہیں 2-3 کیسز ایسے تھے جو کہ جن کو بعد میں احساس ہوا کہ ان کو نفسیاتی عارضہ تھا, اور ان کو انہوں نے علاج کروایا, لیکن اس کے بعد ذرا بیوی خلا لے چکی تھی, بچے جا چکے تھے ان کے پاس سے, اور ڈیمیج کریٹ ہو چکا تھا, ایون کہ ان کی جاب بھی چلی گئی تھی. آہستہ آہستہ انہوں نے ریلائز کیا, وہ اس کا بس ایک ہی طریقے کہ جو انہوں نے معافی مانگی ان سے, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ان سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کے اندر کا گلٹ کم ہو جائے. ٹھیک ہے, گلٹ آپ کو مجبور کرتا ہے توبہ کرنے کے لیے, گلٹ مجبور کرتا ہے لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے. تو گلٹ ڈیولپ اگر ہو جائے آپ کے اندر تو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ اوکے فائن, میں نے غلطی کی, مجھے معافی مانگ لینی چاہیے. پھر زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. کئی کیسز زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا اور اپنی زندگی کو بہتر بھی کیا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ریلائز کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں. بڑی آپ نے اچھی بات کی, اور میں اسی کے ساتھ ہی سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ صوفیہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ان پروگرام. کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم کسی سے اگر معافی مانگ لیں گے اپنی غلطی پر, تو پھر ہمیں ہی معافی مانگنا پڑے گی, یا ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے تو میری جو انا ہے یا جو وہ میں ہے وہ کہاں جائے گی. ٹرسٹ می کہ یہ کام بھی بڑے اعلیٰ ظرف لوگ کرتے ہیں, جن کا ظرف بلند ہوتا ہے. اپنی غلطیوں کا احساس, ریئلائز, اس پر شرمندگی ایک اعلیٰ ظرف انسان ہی کر سکتا ہے. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پہ شرمندگی محسوس کرنا کوئی اور بات نہیں ہے. اس سے رشتوں میں اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, نہ کہ وہ بگڑتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے.